अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। आज का दिन एक बहुत ही स्याह दिन है। इंसाफ तो हुआ है, लेकिन जो अवाम जिनको 9 मई में जो गिरफ्तार थे, उसका पस मंजर अगर मैं बताऊं, जब इमरान खान को कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस पर एकदम से अवाम की जानिब से एक इश्तियाल आया और उसके बाद जो एक मखसूस किस्म का गिरोह था, जो एक मखसूस किस्म का माइंड सेट था, उन्होंने अटैक कर दिया। जिना हाउस पे पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जिनका मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका एहतराम करना चाहिए है, वहां पर तोड़फोड़ की गई, अंदर घुसकर जो है वो जलाओ घिराव किया गया, शीशे तोड़े गए, हमारे शहीदों के जो हैं वो पुतले जलाए गए और बहुत बहुत बुरा किया गया अवाम की जानिब से। और उसको हर जगह पर हर फोरम में कंडेम किया गया और कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद तकरीबन 1900 से ज्यादा अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ के जो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चले, उनको सजाएं भी हो गई और आज तकरीबन 60 मुल्जिमान को, जिनमें इमरान खान के भतीजे हुसैन नियाजी भी शामिल हैं, जो कि हफीजुल्लाह नियाजी के बेटे हैं, हसन नियाजी, जिनको 10 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई और इसके अलावा 60 दीगर मुजरिम हैं जिनको कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। इंसाफ तो हुआ है और इंसाफ के कटहरे में जिन लोगों की निशानदेही हो गई, जिनकी वीडियोस मौजूद थी, जो कि दहशतगर्दी की दफात में खौफ व हरास फैलाने में मुलविस थे, उन पर हो गया। इस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क हम ना कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसके प्लानर थे, जो कि मखसूस अंदाज में अंदर दाखिल हुए, जिनका मुंह छुपा हुआ था, जिनकी निशानदही नहीं हुई है, जिन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया। क्योंकि आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी कर गुजरते हैं, जब कोई आपको बैकअप कर रहा हो, कोई इश्तियाल दिला रहा हो, वो लोग अभी भी एक स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद जो तमाम बाकी लोग थे जो कि पार्टी छोड़कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए थे, पार्टी को छोड़ के पीटीआई को, वो भी नहाए धुले पाक साफ हो गए हैं। उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनके पिछले गुनाह माफ हो गए हैं। तो ये जो इंसाफ के स्टैंडर्ड्स है ना, ये एक, जिसे कहना चाहिए, एक दोहरा मयार है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर खैर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले अता तारर, हुकूमती जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन, वो इस हवाले से क्या प्रेस टॉक कर रहे हैं। जाहिर है हुकूमत की भी तो एक जो है वो अपनी उस पर एक स्टांस है। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। पहले कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, ये मुतालबा भी किया जा रहा है। राहत साहब, अता तारर जो मुतालबा कर रहे हैं, जिस तरह अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और फिर यूथ इस तरीके से 10-10 साल कैद बामुशक्कत, और हसन नियाजी इज अ वंडरफुल लॉयर एज वेल। फिर बहुत से ऐसे और पढ़े लिखे नौजवान भी होंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर कल को ये पीएमएलएन ऐसा कुछ कर देती है, तो ये क्या यही स्टांस इनका भी होगा कि हाँ, यूथ को इसी तरह अंदर पकड़ के जेलों में भरो और उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दो? फिजा, जो भी रियासत के साथ इस तरह करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं ना नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, ना पीटीआई की बात कर रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी की कर रहा हूँ। और ये पहली दफा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है आपकी और हमारी उम्रें चूंकि उस तरह नहीं है कि 71-72 में हम छोटे थे, ये 70 की दहाई में कौम देख चुकी है। ये सारा प्रोसेस थोड़े से फर्क के साथ, इसी नौयत की सजाएं उस वक्त भी मिली थी, कोड़े भी लोगों को लगे थे, शाही किला भी लोगों ने काटा था, एग्जाइल में भी लोग गए थे और बहुत बुरी तरह की सजाएं भी हुई थी। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। और मैं यकीन कहूंगा कि अगर कोई इस तरह की तंसीबात के ऊपर हमला करता है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी बात कि इसमें एक नैरेटिव ये आ रहा है कि जिस पे ख्वाजा आसिफ ने कहा और गवर्नमेंट ने कहा कि जी सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर नहीं हो सकता था, और शायद इस तरह 25 मई भी ना होता और 26 नवंबर भी ना होता। मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूं कि ये मामला पहले हो चुका होता तो शायद वो इवेंट्स ना होते। तीसरी बात कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके जराइम के रिकॉर्ड बन गए। हसन नियाजी हमारे दोस्त का बेटा है, हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। लेकिन देखना यह है कि ये जो सारा प्रोसेस चला है, इसमें आप वीडियोस भी देख रहे हैं, इसमें उनकी होती हुई सजाएं भी देख रहे हैं, इसमें आईएसपीआर की स्टेटमेंट भी देख रहे हैं। पहले 25 लोगों को ही, अब 60 लोगों को ही। उस वक्त भी आईएसपीआर ने कहा कि जिसमें मजमूम मकासद के लिए जिन लोगों ने इस्तेमाल किया और जो लोग पीछे हैं वहां तक, मास्टरमाइंड तक जाएंगे। अब भी उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि रियासत तो खड़ी है। रियासत तो पूरी कमिटमेंट के साथ और पूरी ताकत के साथ अपनी रेट को स्टैब्लिश करना चाह रही है कि जिन लोगों ने ये साजिश की, जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया,
اینڈ تک ہم پہنچیں گے. آئی ایس پی آر کا ریپیٹڈلی یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ماسٹر مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں. اور جنرل فیض کو جب کورٹ مارشل کا سارا ایگزیکیوشن اس کی سامنے آئی اور ساری اس کی فرد جرم سامنے آئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان تک یہ معاملہ پہنچے گا. اب یہ سارا کچھ اس کی مطلب ماسٹر مائنڈ میں کیا جنرل فیض کو قید مشقت 10 سال ہوگی؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوگی. لیکن اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں ماسٹر مائنڈ سے جب بات ہوتی ہے نا تو پھر بات بڑی سمپل سی، کسی پاکستان کسان پارٹی کی بات تو نہیں ہو رہی، سیاسی بات ہوتی ہے. تو جنرل فیض کا کس کے ساتھ تعلق تھا، ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتے ہیں، اشارہ کس کی طرف ہے، میرا خیال اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور یہ رک کیسے سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ البتہ ایک ایسی مسٹری ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی، نوبت کیوں آئی، اور سب سے بڑی بات کہ ظاہر ہے اور یہ سلسلہ رک کیسے سکتا ہے. ایگزیکٹلی. رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہوا ہے، مطلب ہم نے مذمت کی ہے، نہیں ہونا چاہیے، واقعی بڑی غلط بات ہے کہ، لیکن وہ ایک موب ہوتا ہے نا ینگ بوائز کا، آپ کو پتا ہے وہ سڑکوں پہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہکایا لوگ بہک کے ایسی حرکتیں کرنے چلے گئے اور اب پچھتا رہے ہوں گے. آئی ایم شیور جیسی سزائیں ملنی ہیں ان کلپریٹس کو، لیکن آگے کے لیے ان دا فیوچر کسی نے کوئی قانون سازی کچھ بھی نہیں کیا. نتھنگ. بات یہ ہے کہ میری پہلے دن سے رائے یہ ہے کہ ان مڈل کلاسیوں، لوور مڈل کلاسیوں کو سزا دینے کے بجائے اگر آپ اوپر سے انصاف شروع کرتے، جن لوگوں کے اکسانے پر یا جن لوگوں کے کہنے پہ یہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوتا. دوسرا یہ کہ یہ وہ نوجوان ہیں یہ جن کے فیوچر ہیں اس ملک کے ساتھ وابستہ، جو ختم ہو گئے. تو اگر ریاست تھوڑی سی رحم دلی کا مظاہرہ کرتی اور ایک معافی دے دیتی اور ان اوپر 4-5 لوگوں کو سزائیں دے دیتی تو میرا خیال ہے بلے بلے والی بات تھی. اور کیونکہ یہ بچے ہیں اور اکسانے میں آ گئے بقول پروسیکیوٹر کے کہ یہ اکسائے گئے اور پھر یہ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ انہیں معافی مل جاتی تو زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ان میں ایک ریٹائر بریگیڈیئر بھی ہیں جنہیں سزا ہوئی ہے. اچھا، تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ خدیجہ شاہ کو بھی ہوگی. میں وہی آ رہا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سزا دینے سے معاملہ ٹل جائے گا، حل ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا. دیکھیں 24 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی تو یورپ نے ایک طوفان مچایا ہے. امریکہ سے ٹویٹس، یورپ سے ٹویٹس آنے شروع ہوئے، اب 60 اور آ گئے. تو اگر یہ لوگ کلپریٹ تھے تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ انہیں سول عدالتوں سے ایک آئین کے تحت، پروسیجر کے تحت سزائیں ملتی تو شاید کوئی انگلی بھی نہ اٹھا پاتا. لیکن جب ایک خاص قسم کے میکینزم میں ساری چیزیں ہوں گی تو ان کی شفافیت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور اٹھ رہی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا کہ اب لیکن سول عدالتوں کے اوپر بھی ایک نیا امتحان آ گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپیل کا حق موجود ہے. یہ اپیل کر سکتے ہیں، یہ اپیل کر سکتے ہیں. اب سول عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں. ملٹری کورٹس کے اگینسٹ جائیں گی تو پھر یہ ججوں کو چاہیے چھٹی کر کے گھر چلے جائیں. تنخواہیں قوم ویسے دے دے گی. اگر ان میں انصاف کرنے کی جرت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں نے اگر انصاف نہیں کرنا، ان میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ تھا پسٹل پکڑ رکھی، ہیڈ شیڈ پہن رکھا کمرے میں اور ٹہل رہا، کا کہاں جا رہا، کہتا شیر دا شکار کر رہا. تو کہتے جا کیوں نہیں رہے، کہتا یار باہر ایک کتا کھڑا ہے ادھر کو ڈر لگتا ہے. بھائی پھر آپ یا تو بہادر بن جائیں یا پھر آپ گھر چلے جائیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے اس میں کچھ ایک بلیسنگز بھی ہیں. یہ بچوں کو ان کے والدین سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا، ظاہر ہے اپنا اسٹائل ہے ایک آدمی کا. اور وہ میں نے خود حسان کے والد کو، نیازی صاحب کو دیکھا ہے ان کے لیے کس حالت میں ان کے اس میں برابر کا شریک ہوں. ہم نے ایک درخواست بھی کالم نگاروں نے اور اینکرز نے لکھی تھی کہ جی کو رستہ دیں ملنے ملانے کا، اس میں سب سے سائن کروائے تھے. تو چلے اب جیلوں میں جائیں گے، وہاں پہ یہ ان سے مل سکتے ہیں. حسان باہر رات ہو گئے تھے. I still remember last رمضان میں نے ان کے ساتھ شوز کیے تھے اور وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے، جس کا انہوں نے بڑا آن ایئر بتایا تھا
کہ جس طرح مجھے مینٹلی ٹارچر کیا گیا اور فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا. ہی واز ویری ڈسٹرب. تو مینٹل افیکٹ اس پر بہت زیادہ ہے. وہ تو اب یہ جو لوگ ان کرائسس سے گزرے وہ تو ساری زندگی سے باہر نہیں آ سکتے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پہ یورپ کا, امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں, یورپ امریکہ کا, یہاں پر ہیومن رائٹ تنظیمیں ایسی ہیں, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اب ایک فیصلہ ہوا ہے, انہوں نے ایک جرم کیا ہے, قصدن ہوا ہے, کسی کے بھڑکانے پہ ہوا ہے, اب یہ گناہ تو ان سے سرزد ہوا ہے اور ان کو سزائیں تو ملنی ہیں. تو کوئی رحم کی اپیل, کوئی آگے آپ کو لگتا ہے راحت صاحب کوئی سول کورٹس کوئی اس پر نرمی کر سکیں گی؟ دیکھیں جی, اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے, کورٹس کے اندر یہ اپیل کر سکتے ہیں, آرمی چیف کے سامنے اپیل کر سکتے ہیں. تو 2-3 ریمیڈیز تو ان لوگوں کے پاس ہیں اور لازمی بات ہے سارے لوگ جائیں گے اس میں. لیکن بات اگین کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی کسی حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ مورلی یہ کہہ رہے ہیں معافی ہو جاتی, اسٹیٹ کہہ دیتی. اسٹیٹ دیکھیں ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس کو لکھ پڑھ کے جبر کا اختیار ہوتا ہے, اور ریاست کے علاوہ یہ دوسرے کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ریاست کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ وہ اس طرح کا کام کرے. لیکن ریاست کے پاس جبر کا اختیار ہوتا ہے. کل کو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا, کوئی بھی کرے, اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آج آپ کہتے ہیں جی معاف کر دیا, کل کو کسی اور کا دل کرے گا اور بہکاوے میں آئے گا, یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا. تو اس کو ریاست کے اندر افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پوری دنیا کے اندر, آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں, یہ ٹرمپ صاحب نے کیا کیس بکتا پچھلی دفعہ, اور اسٹیبلشمنٹ نے معاف نہیں کیا. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں, پوری دنیا کے اندر اس طرح کی کسی چیز پہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے یہ نوجوانوں کے کیریئر کا مسئلہ تھا, لیکن جو نوجوان سیاست کے لیے گئے اس میں کچھ ایم پی ایز کی کینڈیڈیچر کے لوگ ہیں, جیسے بات فاروق ہے, میاں عثمان اکرم ہے, یہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ اس پہ کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں. تو سیاست بھی گئی, کیریئر بھی گیا, خجل خواری الگ سے ہوئی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میسج پروسیکیوشن سے جاتا ہے, کوئی بھی جرم کسی شکل میں کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈکیٹی کرتا ہے, قتل کرتا ہے, تو اس کو ایک میسج دیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں ڈیٹرنس قائم کی جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے جرائم رکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک تھوڑا سا دوسری نوعیت کا ایک کیس ہے, لیکن یہ ان سے زیادہ سیریس لیا ادارے نے, اور ہے بھی سیریس, کہ جس طرح شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی, مونومنٹس کا گرایا گیا, جلایا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کورکمنڈل ہاؤس میں کیا کیا گیا. تو وہ سارے دلخراش مناظر ہیں, ہم نے خود بھی جا کے دیکھا ہے, اور وہ بہت ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی چونکہ ہمارے اپنے بیٹے بھائی سارا کچھ ہے. اب سوال یہ کہ اس پہ اگر یہ بات کرنا ہم شروع کر دیں کہ جی اس کو معاف کر دیتے, چھوڑ دیتے, یہ کہہ دیتے, تو میرا خیال ہے اس طرح ریاستی معاشرے نہیں چلتے, اور انصاف کا کوئی نہ کوئی ایک معیار بہرحال رکھنا پڑتا ہے. یہ ہو سکتا ہے رانا صاحب کہیں کہ جی یہ انصاف ہے تو دوسری جگہ انصاف کیوں نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس پہ ادارے نے سمجھا کہ یہ ایک ہمارے ادارے کے اوپر ایک حملہ ہے, اور یہ ایک سازش کی گئی ہے, بغاوت کی سازش کی گئی ہے, ادارے کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی سازش کی. اور اس پہ جب انہوں نے اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو معاف نہیں کیا, اس کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا, تو یہ تو بچے بیچارے میٹر ہی نہیں کرتے نا, فرینکلی اسپیکنگ. بالکل ٹھیک, یہ تو بہت بات کی بات ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جنرل فیض کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو سزائیں دی گئیں, اور بہت سارے لوگ ایسے پائپ لائن کے اندر ہیں جن کو سزائیں مل رہی ہیں جو فورسز سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو معاف نہیں کیا تو ان کو کیسے کریں. تو پھر سیکیورٹی کو ایسی جگہوں کے مزید بڑھا دیا جائے تاکہ کل کو ایسا کوئی کام نہ ہو. میں دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ توہین کی انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا بلوہ ہو رہا تھا تو پولیس کہاں تھی, اور انہیں روکنے والے کہاں تھے؟ یہاں پہ تو اسلام آباد کا جانے کا نام لیں تو اسلام آباد کے گرد خندقیں کھد جاتی ہیں. تو جب اتنا بڑا موب یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا تو ہماری لاہور کی انتظامیہ اور پولیس کہاں تھی؟ مہنگائی کنٹرول, ٹھیک ہے نا, مہنگائی کنٹرول کر رہی تھی. اور دوسری چیز سن لیں, اور وہ بھی نہیں ہوئی. کہ یہ ایک میرا سوال ہے کہ سپریم کورٹ سے سبجیکٹڈ ہے یہ عدالتوں کے فیصلے. سپریم کورٹ نے ابھی یہ طے کرنا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں آئینی طور پہ ہیں بھی یا نہیں. اگر فرض کریں
ایک سال بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی عدالتیں تو غیر آئینی ہے، تو جن کو سزائیں ہو گئی اور جنہوں نے بھگت لی ان کا کیا قصور ہوگا؟ اور تو دوسری بات یہ کہ ذوالفقار صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی معافی نہیں دیتی ریاستیں، تو جو کیا نام ہے بلوچ تخریب کاریاں کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ہم سرعام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں ان کے لیے، ان کو بلا کے پریس کانفرنس کروا کے معافی دیتے ہیں، تو کیوں دے دیتے پھر ہم؟ کہیں تو ریاست کو کسی اور طرح میں اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ کہ میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے شہداء کی توہین کرے، لیکن پرووائڈڈ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی انوائرمنٹ بنتی کیسے چلی گئی، کیسے ایسے انوائرمنٹ بنتی گئی ایک شخص کو، آپ کو نہیں پتا عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طرح سارا کچھ ہوا، پھر جس طرح 2 دن سے وہ معاملہ چل رہا تھا، اشتعال بڑھایا جا رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، اس میں پھر وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے نقابیں باندھی ہوئی تھی؟ میں چاہ رہا ہوں ونس فور آل یہ طے ہو جائے کہ ہمارے شہداء کی کوئی بھی توہین کرے، چاہے وہ کوئی نقاب پوشی کیوں نہ، اسے سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمارے خاطر جانوں کی قربانیاں دی تھی، لیکن اس چکر میں سیاست نہیں استعمال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ 9 مئی کا تو بینیفیشری ہو گئی مسلم لیگ نون، جنہوں نے کیتا کرایا کچھ بھی نہیں تھے، بہ کے حکومت ہی جا کے 9 مئی کے نام پہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ وہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر پہلے سزائیں مل گئی ہوتی تو پھر یہ 26 وہ نہ ہوتی، اب 26 والوں کو بھی 2 سزائیں، جو لاشیں وہاں گری، جو ورکروں کی لاشیں گری، ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، ان کو بھی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کے نام پر اگر کوئی جمہوری حق کے لیے باہر نکلتا ہے اور اسے گولی مار دی جائے تو یہ کسی حکومت کو حق حاصل نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے، یہ چھوٹا سانحہ نہیں تھا۔ آپ یاد رکھیے کہ 26 نومبر کا سانحہ چھوٹا سانحہ نہیں تھا۔ پاکستان کے جمہوری جدوجہد میں اب جب بھی لکھا جائے گا 26 نومبر کو لکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اور اچھا اسے جو کچھ بھی ہوا مس کیلکولیٹڈ بھی تھا، مس آرگنائزڈ بھی تھا، بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے، علی امین کے پیچھے چلنا ہے، یا کوئی اور لیڈ کر رہا ہے، مس کوارڈینیشن کی وجہ سے بھی ایسا سب کچھ ہوا۔ اور پھر جو ڈی چوک میں ہوا ہے وہ تو پھر سب کے سامنے ہی ہوا ہے، بتیاں بجانے کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے، جس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے، آنسو گیس کیسے جلے ہیں، ربڑ کی گولیاں کیسے چلے ہیں، وہ تو پھر ایک الگ ہی کیس ہے۔ لیکن البتہ حکومت نے کئی روز گزرنے کے بعد اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ رچرڈ گرینل کو جواب دینا، اور جواب میں کیا کہا ہے بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خانم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جو آفر کی گئی تھی نا کہ وہ گھر میں نظر بند ہو جائیں، وہ انہوں نے سراسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اڈیالہ جیل میں ہی رہوں گا، یہ ان کی بہن کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے علاوہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کا عمل ہے ہم کوشش کریں گے کہ 31 جنوری تک کوئی اس کا نا کوئی ریزلٹ اور کوئی نتیجہ بھی نکلے۔ ذرا ان کی گفتگو سنیں۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ بیرسٹر حامد رضا صاحب ہیں اور علیمہ خانم ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا ہی اہم ایشو جس کو میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ خواجہ آصف آج بولے ہیں، پھر اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، مطلب جو حکومتی جو نمائندے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ اب وہ کس بات پہ بول رہے ہیں؟ وہ یہ بول رہے ہیں یہ کون ہے رچرڈ گرینل، یہ کون ہے جو اتنی ٹویٹس کر رہا ہے، وہ کیوں ہمارے اندرونی معاملات میں انٹروین کر رہا ہے۔ میرا سوال راحت صاحب آپ سے یہ ہے کہ اتنی دیر بعد ان کو کیوں یاد آیا ہے کہ اس نے ٹویٹس کر کے تباہی مچائی ہوئی تھی، ایکس پر شاید مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ریٹنگ اس ٹائم اسی کی ہے، جس کو اتنے لوگوں نے ملینز میں فالو کر لیا ہے۔ حکومت کو اب جا کے ریئلائز ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، مطلب ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، جنوری سے جب سٹارٹ ہوگا ان کا عہدہ تو اس کو جواب دینے کے لیے یہ گورنمنٹ کو اب خیال آ رہا ہے۔ دیکھیں جی ایک بس تماشا لگا ہوا ہے اور اس کو ہر شخص جو ہے اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اردو کے اندر اس کا جواب دے دیں تو اس کو پتہ نہیں لگے گا، کوئی کہتا ہے جی ہے کون، کوئی کہتا ہے جی اس کی تو امریکہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے تو ظاہر ہے عمران خان نہیں چھوٹیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پہ رسپانڈ کیا 2-3 دن پہلے، انہوں نے کہا جی آپ یہ صدیقی کو چھوڑ دیں تو ہم عمران خان کو چھوڑنے کی بات کر لیں گے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کی اپنی ایک منطق ہے، لیکن دیکھیں جو سوال آپ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، تو اس کا اگر جواب دیا جائے تو یہ ٹرمپ کی لاسٹ گورنمنٹ میں یہ انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس کے،
اور یہ جرمنی میں سفیر بھی رہے ہیں, 8 سال تک اقوام متحدہ کے اندر رہے ہیں, اور ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو اپنی پارٹی کا سٹار کہا ہے, تو امپورٹنس تو اس کی ہے. لیکن جس انداز میں ہماری گورنمنٹ کی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, چلو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں جن کو نہیں پتا. لیکن اگر امریکہ پاکستان کے ریلیشنز کو ہم دیکھیں, جب سے یہ رومانس شروع ہوا ہے اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں. کبھی ہم پابندیوں کا شکار بھی رہے, کبھی تھریٹنگ ٹیلی فون بھی آئے مشرف صاحب کے دور میں, اور اس سے پہلے بھی کئی اتار چڑھاؤ آئے, اور وہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. اس طرح کے بیانات پہلے بھی آتے رہے. مثلا بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت تھا تو جمی کارٹر نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ پھانسی مت دیں, لیکن پھانسی ہوئی, پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر ایٹمی دھماکوں کے وقت بھی فون آیا, اور ایٹمی دھماکے ہوئے, رکے نہیں. اور یہ کس نے تھے آپ کو پتا ہے, نواز شریف نے کیے تھے, اور بہت سخت دباؤ تھا اور بہت فون آئے, پیشکشیں بھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ روزانہ ہم کہتے ہیں کہ کاسا لے کے ہم پھر رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ زندہ ہیں اور جی رہے ہیں, اور اسی سے کھاتے ہیں, لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ سٹینڈ بھی لیا, جہاں پہ ہماری عزت کا معاملہ ہوا, جہاں پہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوا, ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا. ابھی بیلسٹک میزائل کی بات کر لیں, اس سے پہلے ایٹمی پروگرام کی بات کر لیں, اس پہ بھی سٹینڈ لیا. اور بہت پہلے سے یورپ پورا شاکی ہے اس بات پہ کہ جی آپ دفاعی ساز و سامان جس طرح سے بنا رہے ہیں اس کو بند کر دیں, میزائل کی رینج ختم کر دیں, میزائل بنانے بند کر دیں. لیکن کیا ہم نے بند کیے؟ ہم اس کو جاری رکھے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان سٹینڈ لے بھی سکتا ہے. ہمیں اتنی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب وائسرائے امریکہ کا ایک حکم آ گیا ہے تو ہم سارے لوگ لیٹ جائیں. اس پہ وزیر دفاع نے بھی بیان دیا, پرائم منسٹر نے بھی رسپونڈ کیا, اور آج خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک پوری طرح سے اس کی کلاس لی ہے. لیکن آگے چل کے ابھی 20 نومبر ہے, کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں سے بات ہوئی کہ جی ہم نے دعوت نامہ ارینج کر لیا ہے اور عمران خان صاحب ان کے فنکشن میں شامل ہوں گے 20 جنوری کو, ٹرمپ صاحب کے تقریب کے اندر شامل ہوں گے. اب 20 جنوری بھی آنی ہے, اب دیکھیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, لیکن وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے دوست. صحیح ہے, مطلب ابھی تو صرف یہ کوشش کریے کہ ان کو انویٹیشن مل جائے, گیسٹ لسٹ میں کہتے ہیں ہم نے ارینج کر لیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں ہم نے ارینج کر لیا. رانا صاحب صحیح بات ہے. نہیں, عمران خان چاہے گا تو ٹرمپ یہاں کے حلف اٹھا لے گا, ایسی کون سی بات ہے. اگر وہ عمران خان اسے کہے گا کہ یار ادھر آ کے اڈیالہ کے بعد تم کیا کہتے ہیں حلف اٹھا لو, تو وہ آ جائے گا, کر لے گا. ایسی کون سی بات ہے, تو دوستی ہے, کوئی مذاق ہے. لیکن میں تو ان ذہنی طور پہ جو نکارہ لوگ ہیں ان کے اوپر مجھے حیرانگی ہوتی ہے. دیکھیں وہ آیا یہ گرینل کہ کی نا جو بھی کہنا, وہی نا, اب تو اس کا نام بج رہا ہے پورے پاکستان میں. وہ ساری زندگی اسے کسی نے رچرڈ کہنا, آج وہ رچرڈ جو ہے وہ پوری پاکستان میں بلے بلے. آپ اپنی محبت کا اظہار رچی کہہ لیں اس سے. ہاں, اب سنیں, میرا تو دل کرتا انہوں گرنیڈ کا چل گیا جڑا نون لیگ دے ہوتے نا, رچرڈ گرنیڈ کو وہ چل گیا نون لیگ پہ. اب سنیں ہوا کیا, وہ ایک آیا روٹین کی جیسے لوگ آتے ہیں اسے بھی رکھ لیا گیا. اچانک ہمارے نابغہ روزگار لوگوں کے دماغ میں آیا کہ اس کو ہم جنس پرست کہہ کے ذلیل کرو, وہ انہوں نے دے دیا. اس کے بعد وہ بندہ پکڑا نہیں گیا, He became the hero. اس نے کہا اچھا, یعنی ہمیں یہ بھی نہیں پتا یار کہ ہم نے کھیلنا کہاں پہ اور کیا کھیلنا ہے. ایک آپ نے بلو دا بیلٹ ہٹ کی, ہوں تسی لوگو روز آپ کو جو ہے نا, اب وہ اردو میں آ گیا, ٹھیک ہے, حقیقی آزادی تک چلا گیا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کئی مجھے شک ہے کہ وہ یہ نہ لکھ دے کہ رچرڈ گرنیل شیر کا شکاری, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ وہ کر دے. اچھا, اب خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی کہ جی اسرائیلی لابی جو ہے عمران خان کو چھڑوانا چاہتی ہے, اور یہ وہ میری اطلاعات یہ کہ انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے. اور بھائی پھر کھڑے ہو نا پیروں پہ, اگر آپ کرتے ہو تو کھڑے ہو. اور پھر تیسری بات یہ, خواجہ آج سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ آئی, میرا بھائی ہے, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, نہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نہ وہ حکومت کا حصہ ہے, لیکن انہوں نے جو زبان استعمال کی اس کے لیے, بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, اسے کتنا کی اشتعال دلانا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہو. آپ کے غیر تجربہ کار انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اس سے
آپ ایک عجیب و غریب جنگ خود بخود اپنے اوپر آپ نے طاری کر لی, اور جو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں وہ میں نے لگتا ہے کوئی پکا لوری ہے, وہ اسی لینگویج میں جواب دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی میں جواب دے رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا گرک کرنا شروع کر دیا, خواجہ آصف صاحب نے کیا, اب یہ بیچ میں آ گئے. جو خوف ہے اصل میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے, خوف یہ ہے, میری اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ یہ جو ریجیم چینج کے ڈاکومنٹ ہے نا کلاسیفائڈ, انہیں اوپن کر دے گی. اچھا, کہ عمران خان کو کیسے فارغ کیا گیا اور بائیڈن حکومت نے کیا کیا کس کس طریقے سے سارا کیا, جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں نا وہ اوپن کر دیں گے. یہ اتنی خوفناک چیز ہوگی کہ یہ سب کچھ الٹ پلٹ جائے گا. رانا صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیں, میں ایک ٹویٹ ہے رچرڈ گرینل کی ہی جو کہ میں شیئر کروں گی, آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں گے, میں پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں کہ مینشن کر کے رچرڈ گرینل کو, شاہی رحمان ریسیوڈ آلموسٹ $500,000 فرام NED اسٹیٹ ڈپازٹ باکس, پلیز انیشیٹ این انویسٹیگیشن انٹو ہاؤ شی گاٹ اینڈ ویئر اسپینڈ ہز ہارڈ ارن منی فرام دا US ٹیکس پیئر. یہ ٹویٹ ہے شہری رحمان کے اگینسٹ, اور اس پہ انہوں نے کہا واٹ اے ویسٹ آف US ٹیکس پیئر منی, شہری ہیز بین ایکسپوزڈ. شہری رحمان کے بارے میں یہ ٹویٹ ہے. نیچے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس بھی ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کی ذرا سی حماقت نے گیم کتنی بگاڑ دیا. وہ آیا تھا, یعنی ساریاں ریکوریاں کرے گا. میں وہی بات بتا رہی ہوں کہ یہ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ جو کہ انہوں نے کیا, اور وہ اپنے ٹیکس پیئر منی کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. جو US گئے ہیں, جو US میں رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فرسٹ امریکہ, اور US ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں وہ اب یہ شہری رحمان پر انویسٹیگیشن لانچ ہوگی ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ اب ایک اور سن لیں, یہ ایک نہیں ہوگی, ابھی یہ اتنے پنڈورا باکس کھلیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ مطلب آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ پنجابی کا ایک محاورہ زادی کوڑ کے لیے تھے شتیرہ نو جفے. بھائی آپ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیکھیں, ایک بندے کو آپ نے آل آف اے سڈن, وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ریڑی والا جو مونگ پھلیاں بیچ رہا ہے نا, اس سے بھی پوچھے, انہوں بھی پتہ ہے کہ ریچرڈ گرنیل کو اس نے ان سب کو وقت ڈال دیا. اور ایک حماقت سے آپ کو کیا ضرورت تھی ایک ایسی ٹویٹ کرنے کی جو بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑی, اور پھر آپ کو اس کا آج تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, اور جتنا لائم لائٹ ان کو مل چکا ہے, اب آگے جب وہ حلف اٹھائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح کے یہ کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں وہ تو پھر ٹرمپ کو پاکستان کے بڑے اگینسٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی لابی تو ویسے اتنی اچھی نہیں ہے, وہ تو کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کے جو ساتھ میں شیئر ہولڈرز ہیں وہ تو کرپشن میں خود ملوث ہیں. دیکھیے جی, رانا صاحب کی یہ بات درست ہے, میں اس کو بائے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح چیزوں کو ہینڈل کیا گیا وہ ایسی تھی. مسئلہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ پاپولیرٹی لینا چاہ رہا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو تھوڑے بہت پیسے دے کے استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمارے کچھ جرنلسٹ دوستوں نے اس طرح کے نجم سیٹھی نے کہا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے فضا, کہ اگر وہ اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو اس کو روک دیا جاتا پیچھے سے. یعنی ٹرمپ اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ ایک بندہ دوسرے ملک میں مداخلت کر رہا ہے اور اپنی سیاست کر رہا ہے اور ٹویٹ پہ ٹویٹ پھینکی جا رہا ہے اور پیچھے سے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اس مینز کے پیچھے سے بلیسنگ اس کو ہے, ایک چیز کہ پیچھے سے اس کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کا نیریٹو ہے کیا, ٹرمپ کا نہیں تو وہاں پر بھی ایکس بین کرا دیں. ٹرمپ کا نیریٹو یہ ہے, اس کو سمجھے, یہ ایک شہری رحمان کے پیسے نہیں ہیں, یہاں پہ اور بھی کافی لوگوں کو پیسے ملے تھے, رانا صاحب کو پتہ ہی ہوگا, اور وہ ایجوکیشن کے نام پہ کسی کو کسی نام پہ پیسے یہاں پہ آئے تھے, اور اس کا کوئی سیر پیر نہیں ہے. یہی تو موقع ہے چھڑ دیا نا کوئی, میں بات آگے بڑھ نہیں چھڑ رہا, میں ایجوکیشن کے پیسے کس کو ملے تھے اور کہاں گئے, اس تو بعد پھر بولنا تو میں کہ جناب نے بتا دی. اچھا, اس میں نیریٹو کیا اس کا, ٹرمپ کا یہ نیریٹو ہے کہ جنگوں کے نام آپ نے بتانا ہے رانا صاحب, جنگوں کے نام کے اوپر امریکہ کے اندر جنرلوں کا ایک گروپ تھا CIA کا, وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ $20 بلین جاری کروائے کہ جی ہم نے افغانستان جنگ لڑنے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ کنٹریکٹر رکھتے تھے, 1 لاکھ سے زیادہ کنٹریکٹر تھے افغانستان کے اندر, اور
اس پہ $4 بلین وہاں خرچ ہوتا تھا, باقی وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, میں بزنس مین ہوں, اور آپ نے کیا دھندا شروع کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے پیسہ جاری کراتے ہیں, کچھ سوئس اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, اور 2-4 بلین ادھر خرچ کر کے میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کر کے. اور دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو ایسی جنگوں کی ضرورت نہیں, پوری دنیا ہم سے ہیٹ کر رہی ہے, نفرت کر رہی ہے, پیسے بھی دیتے ہیں, گالیاں بھی کھاتے ہیں, تو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ جنگوں کا دور نہیں ہے, اس کو بند کریں, کھلایا ہوا ہے تو یہ ان اس کے کو پاکٹ میں تماشا ہے نا. بند کریں. اور پچھلی دفعہ جب وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپوز کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پورا گروپ تھا اور انہوں نے اس کو جیتنے کے باوجود ہرا دیا, فرق کر دیا, چھٹی کرا دی. اب تو وہ ہر چیز کو بلڈوز کر کے آیا فرینکلی اسپیکنگ, لیکن اس کا جو نیریٹو ہے جو وہاں پہ بزنس مینوں کو لیڈ کر رہا ہے, ان کے انٹرسٹ کو لیڈ کر رہا ہے, وہ بیسیکلی جو اصل امریکنز ہیں, جو سفید فارم جن کو کہا جا رہا ہے, وہ ان کا نمائندہ ہے, ان کے بزنس مین کا نمائندہ ہے. ٹیکس پیئر کی جب بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز میں جائیں گے, اور آنے والے وقت میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں جو امریکہ نے دنیا بھر کے اندر یہ دفاع شفا کے نام کے اوپر جو دیاڑیاں لگائی ہیں اور جو پیسے بھیجے بھوجے, اس ساری چیزوں کو ہو سکتا ہے یہ آرڈر کھول کے بیٹھ جائیں. سب کے جو ایکسٹرا منی جو ان کو مل رہی تھی نا, ویسے لفافے تو پاکستان میں ہی مشہور ہیں, باہر سے بھی لفافے آتے ہیں. صحافیوں نے لسٹ کہ سی آئی اے لسٹ جاری کر دے گا, انہیں صحافیوں نے بھی دیتے ہیں پوری دنیا چ, اور ساڑھے ملک چ شاید کچھ. تو آپ بتائیں رانا صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن اس طرح سے کھل جائیں گی, باقی دیہڑیاں لگنا تو اب بند ہو ہی جائیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں, کیا ہمارے جو بڑے 2-3 میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں یو ایس ایڈ نہیں ملتی رہی؟ اٹ از آن ریکارڈ. اس نے کیا بات کی ہے؟ نہیں, پارٹیز کو نہیں ملتی رہی, پارٹیز کو نہیں ملتی رہی, پولیٹیکل پارٹیز. میں مستفا رہا ہوں, یہ ریچرڈ گرنیڈ نے بات کی ہے اس کے اوپر, گرنیڈ پکا ہے کہ اس نے بات کی ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری طرف یہ کہ یہ جو ذوالفقار راحت نے آپ کو بات کی, اس نے مجھے اکسایا کہنے پہ, مجھے یاد آتا ہے, میں بھی شاید کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہوں, کہ جب ہیلری کلنٹن آئی تھی تو انہوں نے مریم صاحبہ کو ایجوکیشن کے نام پر بہت سارے پیسے دیے تھے. مشیل اوباما سوری وہ کیونکہ خواتین میری ذرا اتنی جو نہیں ہوتی نا, تو مجھے یاد نہیں. ہیلری کلنٹن اور مشیل اوباما میں بہت فرق ہے. وہ ہیلری کلنٹن فیمس ہوئی تھی وہ ڈیپ اسٹیٹ سے. نہیں, بڑا فرق ہے. مشیل اوباما, آپ کا احتجاج بنتا ہے, مشیل اوباما جو ہے وہ ہیلری سے بہت زیادہ خوبصورت اور ڈیسنٹ خاتون ہے میری ذاتی رائے میں. تو انہوں نے آ کے یہاں ایجوکیشن کے اور میرا خیال ہے خواتین کے پروجیکٹس کے نام پر ایک بہت بڑی رقم دی تھی. اس کا آج تک ایسے ہی نہیں پتا چلا, جیسے جھولی پھیلاؤ مہم کے دوران اکٹھے ہونے والے پیسے تھے نا, ان کا آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں چلے گئے. تو بہت ہائی لائٹ ہوا تھا, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی بہت ہائی لائٹ ہوا تھا جب وہ پیسے دے کے گئے. راحت صاحب آپ کو پتا ہوگا مسئلہ ہے ہائی لائٹ ہوا تو ریچرڈ گرنیڈ ریکوری ہونے شروع ہوئی ہے نا, وہ ہائی لائٹ چیئرمین ہونے لگ گیا تھے, اور وہ ہائی لائٹ ہوا تھا. یہ دیکھیں, اب ایک بات کو اور سمجھے ذوالفقار, آپ بھی سمجھو, میں کوئی نہیں لے, میرے ریکوری تک کوئی خرچہ نہیں. یہ امریکنز ہیں, اور رسیدہ کڈو نہیں کہیں گے, یہ پاکستانی عدالتیں ہیں, وہ کٹھے ہو جاتے ہیں. وہ ایک ملزم طاقتور ہے, اسے کہتے ہیں بیبی بیبی, وہ کہتا ہے یس ماما, وہ کہتے ہیں ایٹنگ شوگر, کہتا ہے نو ماما, کہتے ہیں ٹیلنگ اے لائی, نو ماما, اوپن یور ماؤتھ, ہا ہا ہا. سارے جج کہتے ہیں ہا ہا ہا, جاؤ جی کر جاؤ تسی. یہ بھائی امریکن سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر دیے ہیں تو پھر اب وہ نکلوائیں گے بھی, نکلوائیں نا تو اینا کے تعلق رول دیں گے, اتنا آپ کو ذلیل کر دیں گے کہ آپ کو پیسے وقتہ پڑ جائے گا آپ کو. اور ایک خالی اس کی بات نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے بہت سارے صحافی ہیں جو ان کے پے رول پہ رہے, پے رول پہ ہیں, ابھی بھی ہیں. صحافی اسرائیل پلین میں جاتے نہیں رہے ہیں, وہاں کے وزٹ ہوتے نہیں رہے. کیا کھولیں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں, جو منی لیا ہے, پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بہت سارے منع اور منیاں ہیں نا, ابھی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے سیدھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں اور ساری چیز, اب خیر ہم یہ جو ہمارے صحافت کے منع اور منیاں ہیں نا, جن کو بولنا بھی نہیں آتا لیکن وہ ان کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں ساری چیزیں, وہ سارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس خیرات کا حصہ ہیں. رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اگر وہ لسٹیں اور یہ ڈاکومنٹ اگر پبلک ہو گئے, امریکن کونسلیٹ کے اندر لاہور سے لے کے اسلام آباد اور کراچی جہاں جہاں ہیں, کون کون لوگ رات کو جاتے ہیں,
کیا کیا کرتے ہیں اور اس کی پرائز کیا دیتے ہیں، یہ ایک لمبی طویل داستان ہے۔ ابھی تو وہ پارٹیوں کا ذکر نہیں آیا جن پارٹیوں کے اندر ہمارے صحافی وہاں جا کے کیا کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، وہ گجراوے پہ ڈانس کرتے رہے وہاں جا کے، انگلش والے گانا چینج کرو اللہ دا واسطہ جائے، گجراوے امریکی کانسلٹ کتنے لگ سکتے ہے کی ہے، گرنیڈ وہ کی ہے، انگلش گانے تو لگے ہیں، گرنیڈ کی ہے۔ اچھا رانا صاحب، راحت صاحب، واٹس ایور پیسے لینے تک بات تو ٹھیک ہے، میں اس پہ کرتی ہوں، گانے بجانا یہ پرسنل ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کریکٹر اسیسینیٹڈ، سب کی پرسنل لائف ایک نجی لائف ہوتی ہے، دوستی یاری میں چلے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ نہیں، جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے نا ان کی کوئی نجی لائف نہیں ہوتی، وہ جواب دہ ہیں، اپنے تمام ایکس کے جواب دہ ہیں۔ نہیں، ایٹ دا اینڈ رانا صاحب ہیں تو آپ انسان ہی نا، تو یہ نہیں، پھر ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ہمیں جانا ہے بریک پر، یہ ڈیبیٹ بہت مزیدار ہے لیکن فار another ٹائم، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے حامد رضا صاحب کا بیان جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی سنایا، وہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری تک کوئی نہ کوئی حاصل وصول ہو جائے گا، لیکن علیمہ خانم کہتی ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے میرا بھائی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نظر بند نہیں ہونا گھر میں جیل میں ہی رہوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی حالات، مذاکرات کس شیپ کو ٹرن آؤٹ لیتے ہیں، یہ تو 5 جنوری کو جب دوبارہ بیٹھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ لیکن ایک خبر جو کہ تمام میڈیا چینلز میں ہی چلی ہے کہ کچھ بیٹ رپورٹرز اور کچھ جرنلسٹ جا کے عمران خان کو ملے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے کہ اس حکومت نے جو اکانومی بہت زیادہ خراب تھی، یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے اکانومی کو بہتر کیا ہے، یہ خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو راحت صاحب، یہ کوئی نرم گوشہ اور اس طرح کی بات یہ مذاکرات کی وجہ سے تو نہیں کہ عمران خان ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا رویہ آنے والے دنوں میں مزید چینج ہوگا، وہ کول ہو جائیں گے اور مزید نرم ہو جائیں گے، لیکن آج 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات تو آپ نے کر دی کہ انہوں نے کہا کہ معیشت پاکستان کی بالکل یہ شکولے کھا رہی تھی، بری معیشت تھی لیکن بہتر ہوئی ہے، اس گورنمنٹ نے بہتر کی ہے لیکن مکمل طور پہ بحال نہیں ہوئی۔ یہاں تک اتنا کہہ دینا میرے خیال میں کافی ہے، اور موجودہ حکومت کو بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا، اور گورنمنٹ اس کو پلے کر رہی ہے، سارے چینلز پہ چل رہا ہے، اور اب بے شک پی ٹی آئی اس کی تردیدیں کرتی رہے، لیکن خان صاحب کا ایک عظیم کمال ہے کہ وہ بس گفتگو کرنے میں اتنے ہی محتاط ہیں اللہ کے فضل سے، بعد میں ساری زندگی اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ اب جو بات انہوں نے کر دی ہے، کیا بات ہے، ویسے گورنمنٹ کو بھی تعریف کے لیے ان کی ضرورت پڑی ہے، باہر والی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، وہ تردیدیں کرتی رہے گی، صاحب جو کہنا ہے کہہ دیا۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو لیما خان صاحبہ، ان کی جو سسٹر ہے، انہوں نے آ کے بیان کیا، انہوں نے کہا جی کہ افغانستان میں جو بمباری ہوئی ہے اس پہ بڑے افسوس کیا، انہوں نے بڑے افسردہ ہیں، اور بمباری کن پہ ہوئی ہے؟ دہشت گردوں پہ، ٹی ٹی پی کے کیمپوں کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں نا کہ اس پہ اگر ان کی سٹیٹمنٹ آئے گی اس طرح تو قوم اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرے گی، لوگ اس کو کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ اور بھائی لوگ تو سارے فورسز کے اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے لیٹ کر دیا۔ اور ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی فوج کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے، اپنے لیٹر کے اوپر جاری کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے پاکستان فوج کو بیشنگ کر رہی ہے، اور دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے، ان کے کیمپوں کو جو نشانہ بنایا گیا وہ بہت غلط ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ کی بجائے اگر کوئی وہ سیاسی تربیت یافتہ کوئی اپنا سپوکس مین رکھیں، وہ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے، آپ کو یاد ہے کہ پنڈی میں جب احتجاج ہو رہا تھا، پہلے جب جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک جج صاحب نے گاڑی میں بٹھا کے مجھے یہاں تک چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ جج صاحب نے نوکری لے گئے محترمہ۔ کچھ چیزیں کہنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کہنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ وہ میری بہن غیر سیاسی ہے، ان کی بات نہیں، غیر سیاسی ضرور ہے، لیکن یہ کیسے قوم ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ جی افغانستان کے اندر جو کیمپوں کو نشانہ بنایا اس پہ ان کو بڑا افسوس ہے، کوئی کیونکہ ٹیررسٹوں کے اوپر اٹیک پہ افسوس ہو گیا، کوئی ٹیررسٹ کے جو اٹیک ہوئے ہیں انہی پر افسوس ہو گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس پر رانا صاحب؟ پہلے تو دیکھیں جی، میں فیک نیوز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مہنگائی اکانومی بہتر ہوئی ہے، ہاں، اس کی ریزن نہیں، ان کا بیان نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام جو پلیٹ فارم ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیک نیوز ہے، اور یہ فیک نیوز یہ ایسے ہی ہے جیسے کل میں ٹویٹ کر دوں کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل صرف عمران خان کے نام سے قائم ہوگا، تو کوئی اسے مانے گا؟ اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان وہ بڑا وہ بعض اوقات ایسے کر دیتے ہیں،
اگر وہ اتنا ہی بھولا ہوتا نا تو وہ جیل میں بیٹھ کے پاکستانی پوری دنیا کے اندر ایک رولے نہ مچا رہا ہوتا. وہ جیل میں بیٹھا ہے, امریکہ سے ٹویٹ ہو رہے ہیں, یورپ سے ٹویٹ ہو رہے ہیں, جرمن سے ٹویٹ ہو رہے ہیں, پاکستان میں ایک شور مچا ہوا ہے, ایک رولا پڑا ہوا ہے, اور وہ جیل میں بیٹھ کے اتنا آزاد ہے کہ کالم بھی لکھ رہا ہے, جیل میں بیٹھ کے وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ تمام چیزوں میں بات کر رہا ہے. اور جو یہاں پہ سو کالڈ آزاد ہیں, نواز شریف صاحب کا کوئی بیان آیا ہے پچھلے 10 دن میں؟ زرداری صاحب کا کوئی بیان آیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ؟ کیوں نہیں نواز شریف امریکہ کے خلاف بات کر رہے کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے, یہ یوں ہے یا وہ ہے؟ کیوں نہیں زرداری صاحب بینگ پریزیڈنٹ بات کر رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمت نہیں کی. ٹھیک ہے, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. جو شریک جرم ہوتے ہیں وہ مخبری نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے ابھی تو شہری رحمان کے پیسے سامنے آئے اور ڈرے اس وقت سے جب وہ پوری لسٹ جاری کر دیں گے. میرا ذوالفقار راحت کا نام نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود کیا پتا کس کا کیا نام آ جائے, کس کا نام آ جائے. تو بات یہ کہ آپ اور ایک چیز سن لیں, آج کی جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ عمران خان کے بیان کی, جس پہ ہماری تو ہم توجہ نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ 31 جنوری تک کی میں نے ڈیڈ لائن دے دی, یعنی اگلے سوا مہینہ پھر دے دیے. اب سنیں کیوں دیے حکومت کو؟ کیونکہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ خاصی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں, اور بات آگے بڑھ رہی ہے. عمران خان نے ایک عرصہ ہو گیا کسی کا نام نہیں لے رہا, نام لے کے کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی ایک بندے کا بھی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح نیچے بھی یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کا نام نہیں لے کے تنقید کرنی, اور آپ دیکھ لیں فرق. اور پھر بہت سارے اور معاملات ہیں جن میں پارٹی پالیسی یہ دے دی گئی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ان کے درمیان معاملات آگے بڑھنے, یہی تو فرسٹریشن ہے اس حکومت کی. بالکل ٹھیک, کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو گئے تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ وہ کہے گا سرکار میں نے تمہارا نمک کھایا, تو کہے گا اب پھر گولی بھی کھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو خوف ہے کہ بھائی ہمارے موج میلہ مک جائے گا, ساڑی تے موجے مک جن گیا. 9 مئی کا معاملہ حل ہو گیا, سب کو سزائے ہو گئی, 9 مئی کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا, آگے عدالتیں جانے نہ جانے, ہون تسی اپنی کارکردگی تے گل کرو. تو یہ فیک نیوز آ جائے گی کہ عمران خان نے کہا جی معیشت سنبھل رہی ہے, وہ ایڈا کاکا نہیں گا. یہ فیک نیوز پہ بات آ گیا, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی مذاکرات کے لیے جو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے, اٹ کوڈ بی پاسبل بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ آگے جنوری میں جب آ جائیں گے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹلٹڈ ہیں اس پریزنٹ گورنمنٹ کے بجائے. فائنل اس پہ ورڈ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے بنی گالا منتقل کرنے کا کہا گیا, اور خیبر پختونخوا کی آپشن بھی دی گئی کہ اس کی جیل میں چلے جاؤ, لیکن یہ میں دونوں چیزیں ریجیکٹ کر چکا ہوں. ان کی بہن نے بتایا, اور میں چاہوں گا کہ پہلے سارے لوگوں کو رہا کیا جائے اور پھر لیگل پروسیس کے ذریعے مجھے رہا کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے بات تو کچھ چل رہی ہے, اور 26 نومبر کو بھی بات بالکل اینڈ تک پہنچے گئی تھی, لیکن اینڈ پہ جا کے نہیں ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بات بھی آن ریکارڈ رکھیے گا کہ اس ساری قید کے دوران نہ اس کے کمر درد ہوا, نہ پلیٹلیٹس گرے, نہ شیو کرتے ہوئے خون نکلا, نہ اس نے امریکہ سے کہا, نہ سعودی عرب سے کہا, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اب بھی آفر ہوئی تو اس نے کہا پہلے میرے کارکن رہا کرو پھر میں آؤں گا. یہ نہیں ہوا کہ جناب جہاں موقع ملا وہیں آپ نے 10 سال کا ایگریمنٹ لکھا اور ہو گئے. چلو بالکل ٹھیک ہو گیا. خیر انہوں نے کمپرومائز تو کیا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ رہوں گا پاکستان میں ہی رہوں گا, اس سسٹم میں رہوں گا, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور اسی کا اعتراف رانا ثناء اللہ نے بھی کیا ہے کہ جیل اس نے کمال کاٹی ہے. تو مطلب وہ اسپورٹس مین ہے, فٹ اینڈ فائن ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے, اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے, کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. مذاکراتی کمیٹی کو ریئل میں کام کر کے بھی دکھائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.